अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 113 से आगाज करेंगे दोबारा से। क़ालू उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? हवारियों ने। उन्होंने कहा नुरीदु हम चाहते हैं अन नअकुल मिन्हा व तत्मइन्ना कुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए और हम जान लें कि तहकीक या बेशक तूने हमसे सच कहा था और हम इसके ऊपर गवाहों में से हो जाएं। तो हवारी जो है वो अपने मुतालबे पर फिर भी कायम नजर आ रहे हैं और वजह ये बताते हैं कि हमने ये निशानी इसलिए मांगी है कि हम उस दस्तरखान में से खाएं और हमारा दिल मुतमईन हो जाए और हम जान लें कि ईसा अलैहिस्सलाम की दावत सच्ची है और हम इस पर गवाह हो जाए। मगर यहाँ ये सवाल पैदा नहीं होता कि क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम के वो खुले खुले मोजज़ात नहीं देख चुके थे जो जिनका जिक्र ऊपर गुजरा, तो फिर एक नए मोजज़े की डिमांड क्यों की जा रही है? क्या इन मोजज़ात को जिनका जिक्र आयत नंबर 110 में गुजरा, इनका दिल मुतमईन नहीं हुआ था और इनको ईसा अलैहिस्सलाम की सदाकत पर यकीन नहीं आया था कि वो उस पर गवाही दे सकें? और ये बात भी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है कि मैं दुआ नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मुआजिजा देख कर भी लोग इनकार कर देते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगली आयत में हम ये देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके लिए दुआ कर देते हैं, यानी उनका ये मुतालिबा मानते हैं। तो दुआ देखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या है। 114। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरजुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, हम पर एक दस्तरख्वान आसमान से नाजिल कर दे और वो हो जाए हमारे लिए ईद, हमारे पहलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और तेरी तरफ से एक निशानी, और हमें रिस्क कर और रिस्क अता कर, और तू सब रिस्क देने वालों से बेहतर है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत आजिजी से दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह कह के पुकारा है और अल्लाहुम्मा कह के भी पुकारा है और रब्बाना कह के भी पुकारा है। तो अल्लाह कहकर पुकारा यानी अल्लाह की मुकम्मल अथॉरिटी तस्लीम की, और रब्बाना कह के पुकारा क्योंकि रब बंदे और मालिक का ताल्लुक वाज़ेह करता है। जहां बंदा अपने रब को सबसे बुलंद मर्तबे पे प्लेस करता है और अपने आप को सबसे लो दर्जे पे। तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की है कि ऐसा ख्वान नाजिल कर कि अगले पिछलों के लिए खुशी और ईद का बायस हो, यानी नस्लों तक चले, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग इसमें से खाएं और जब जब वो इसको इस्तेमाल करें उनको खुशी हो। और आखिर में कहा कि तू तो सबसे बेहतरीन राज़िक है। अब इस आयत को पढ़कर या उनकी दुआ से हम क्या नताइज अखज़ करते हैं कि हजरत ईसा अपने आप को कहीं से भी इला नहीं कह रहे, जो कि नसारा के अकीदे की तरदीद है। दूसरी बात कि निशानी अता करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है, कोई नबी खुद से कोई निशानी नहीं दिखा सकता। और तीन, अल्लाह ही हर तरह का राजिक है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कि वो ये जो दुआ भी मांग रहे हैं ये उनका अब्द होना और अल्लाह का रब्बुल आलमीन होने का भी ऐलान है। आयत नंबर 115 देखते हैं। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अब यहाँ तक वो जो जुमला मोतरिज़ा था वो खत्म हो गया। अब मजमून वापस 110 वाले मजमून से जुड़ेगा, यहाँ से 116 से। वो जो कयामत वाले दिन मुकालमा हो गया था, अब वो मुकालमा दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। और जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर दो इलाह बना लो? तो अब अल्लाह ताला का यानी सॉरी सॉरी एक आयत रह गई है, उसको देख लेते हैं पहले। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं उसे तुम पर नाजिल करने वाला हूँ। फमन यकफुर बादु मिनकुम फइन्नी उअद्दिबुहु अज़ाबन ला उअद्दिबुहु अहदम मिनल आलमीन। तो जो कोई उसके बाद तुम में से कुफर करेगा तो बेशक मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा कि नहीं मैं ऐसा अजाब दूंगा किसी और को तमाम जहान वालों में से।
تو اللہ تعالیٰ نے جواب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اس کو نازل کر دوں گا، لیکن شرط بہت زیادہ کڑی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک مانگی ہوئی ایک نشانی طلب کی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے اس دور کے، تو اگر اس کو دیکھنے کے بعد اگر کسی نے کفر کی راہ اختیار کی تو جو عذاب میں اس کو دوں گا ویسا عذاب میں نے تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ تو دیکھیے کہ کتنا سخت عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اور کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ کیونکہ نشانی مانگنے والے کافر نہیں ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اور جیسا کہ پہلے ڈسکس ہوا کہ ان کو یہ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پہلے ہی بہت ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اب اس کے بعد قرآن خاموش ہے کہ واقعی وہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں ہوا۔ کچھ آراء اس کے بارے میں یہ بھی ہیں کہ یہ دھمکی سننے کے بعد ان لوگوں نے حواریوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ خوان اترا تھا۔ وہ خوان اترا تھا، میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ہے آپ کے گروپ میں، دا لاسٹ سفر۔ تو یہ مانا جاتا ہے بنی اسرائیل میں کہ وہ خوان اترا تھا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس میں نا اس دسترخوان میں ایک مچھلی تھی، فرائیڈ فش، جس کے پاس نمک رکھا تھا، آئل تھا، کچھ سبزیاں بھی تھیں اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ تو جب وہ اتر آیا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر بھی تھوڑے شک کا اظہار یوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کیا واقعی یہ آسمان سے آیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ ابھی تمہاری دعا ہی، تمہاری کہنے کے اوپر ہی تو دعا کی گئی تھی، یعنی یہ بھی میں آپ کو صرف آراء بتا رہی ہوں، تمہارے کہنے کے مطابق ہی تو دعا کی گئی تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اور ایسی نشانی دکھائیں اس خوان کے ساتھ، کچھ آپ ایسا کریں کہ وہ بھی ہمارے لیے نشانی بن جائے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پکی ہوئی اس تلی ہوئی مچھلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، تو وہ مچھلی ان کے ہاتھوں میں زندہ ہو گئی تھی، اور پھر واپس انہوں نے اس کو رکھ دیا اسی ٹرے میں، تو پھر وہ واپس اسی اپنی فرائیڈ فارم میں آ گئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر بھی لوگ شک کر رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے کچھ نہیں کھا رہے تھے، تو اس طرح کی جو ہیں وہ ملتی ہیں روایات ملتی ہیں، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اتری تھی۔ پھر لیکن ایک اس میں روایت یہ بھی نوٹ کر لیں ساتھ، کیونکہ بات نکل پڑی ہے کہ کہ وہ خوان اترا تھا اور پھر بھی لوگوں نے انکار کیا تھا، تو پھر ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں، پھر ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے پہلے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ ان کو پھر بندر اور خنازیر بنایا گیا تھا، تو بندروں والی سزا کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، وہ سب سے ریلیٹڈ تھی، لیکن خنازیر والی سزا ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے ریلیونٹ تھی، ولا والا۔ آگے چلتے ہیں جی 116 میں، اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا تھا، ایک آیت میں چھوڑ گئی تھی کہ 116 سے مضمون جو ہے وہ پیچھے اسی مکالمے کے ساتھ جڑ رہا ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ اب دیکھیں کہ روزہ قیامت سے ایک بڑا ہی اہم سین اس سے پردہ اٹھا کر ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور ایک عظیم دربار ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو بادشاہت کے مالک ہیں اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور ساری انسانیت کھڑی سن رہی ہے، اور ان انسانوں میں عیسائی بھی شامل ہیں۔ تو ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ عیسائیوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی، کہ انہوں نے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور دوسرا انہوں نے تثلیث کا قاعدہ گھڑا ہوا تھا۔ پہلے اس تثلیث کے قاعدے میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی شامل کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور روح القدس کو شامل کیا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت کے یہ حضرت مریم علیہ السلام کو کس طریقے سے انہوں نے الوہیت میں شامل کیا، اس کے اوپر ایک میں آپ کو اقتباس سنا رہی ہوں کہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف یہ نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شامل کیا اور روح القدس کو بھی شامل کیا، بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک مستقل معبود بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کا کوئی ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پہلے 300 سال تھے، عیسائی دنیا میں اس چیز کا خیال بھی موجود نہیں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کیا جائے۔ لیکن تیسری صدی عیسوی کے آخر میں الیگزینڈریا کے کچھ ریلیجیس اسکالر نے پہلی دفعہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر حضرت مریم کی الوہیت کا جو عقیدہ ہے یا پھر مریم پرستی کا یہ طریقہ پھر عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ کام شروع ہو گیا تو شروع میں تو
چرچ نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ جو لوگ اس عقیدے کو فالو کرتے تھے ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمہارے تو عقائد ہی خراب ہیں۔ لیکن پھر جب ایک اور عقیدہ جو ہم جس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اب ان کے اندر یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ بھی ہیں، تو ان کی جو ذات ہے وہ خدا، ان کے اندر خدا کی ذات الگ سے موجود ہے، اور بندہ ہونے کی شخصیت ان میں الگ سے موجود ہے۔ تو یہ دونوں شخصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بیک وقت موجود ہیں۔ تو جب اس عقیدے پر مسیحی دنیا میں کافی ایک بحث کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کا تصفیہ کروانے کے لیے پھر ایک کونسل منعقد ہوئی، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر سال ان کی کونسلز ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کونسل میں پہلی مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے چرچ کے اندر ام اللہ یا مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش یا ان کی پوجا کا جو مرض باہر تک چرچ کے باہر ابھی موجود تھا، وہ اب چرچ کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا۔ اور جب تک قرآن نازل ہوا، اس اس نزول کے ٹائم تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم علیہ السلام بہت بڑی دیوی بن چکی تھی، کہ جو تثلیث کا عقیدہ تھا نا، باپ بیٹا اور روح القدس، وہ تینوں ان کے سامنے پھیکے پڑ چکے تھے۔ ان کے مجسمے جگہ جگہ چرچز میں لگائے گئے، ابھی بھی نظر آتے ہیں، اور ان کے سامنے پھر دعائیں مانگی جاتی تھیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جاتا تھا، اور ایک عیسائی جو ہے اس کو بڑا اعتماد ہوتا تھا کہ وہ مادر خدا کی حمایت حاصل کر سکے، کیونکہ ان کی حمایت حاصل ہوگی تو پھر ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سو مچ سو کہ سیاسی جو مطلب پولیٹیکل سائڈ پہ فیلڈ میں بھی یہ والا عقیدہ انٹر ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یا ان کے کنٹمپرری جو رومن ایمپرر تھا ہرکولیس، اس نے اپنے جھنڈے پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنا رکھی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا کبھی سر نگو نہیں ہوگا، اور ہم ہر اس میں بیٹل میں ہم لوگ خود ہی جیتیں گے اس جھنڈے کی برکت کی وجہ سے۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کی تحریکیں بھی شروع ہوئیں، جس میں ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ اس نے جنم لیا، اور اس نے بہت شدت سے اس حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن رومن کیتھولکس جو ہیں وہ ابھی تک اسی مسلک پر قائم ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ تھا حضرت مریم علیہ السلام کو الہ بنانے کے بارے میں۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالا، وہ کہیں گے، سبحانکا، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے میرے لیے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی بہت ہی عاجزی جواب دینے کا آغاز انہوں نے کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، یعنی کہ تسبیح کی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ بات ہم آل عمران آیت نمبر 50 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 172 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا تھی۔ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 50 میں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور النساء کی 172 میں بھی اسی طرح کا مضمون تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے علاوہ جو حق بات تھی، میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ آگے انہوں نے کہا کہ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اور اگر میں ان کو یہ بات کہتا تو بے شک تو اسے جان لیتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد جو جواب دیا ہے، اب جواب تو بالکل واضح ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو علم کا فرق ہے وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک رسول بھی نہیں جانتا کہ غیب کی حقیقتیں کیا ہیں۔ تو غیب کی حقیقتوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ 117 ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، نہیں کہا تھا میں نے انہیں مگر جو تو نے مجھے جس کا حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کے اوپر خوب گواہ ہے۔ تو اس میں مین پوائنٹس کیا ہیں اس آیت میں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے وہی کہا تھا اے میرے رب
جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں نے اپنی قوم کو یہی نصیحت کی۔ دوسری بات کہ مجھے ان کے حالات کا علم تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، مگر جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، یعنی میری زندگی میں تو مجھے کسی نے الہ نہیں بنایا تھا، مگر میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوا وہ ظاہر ہے وہ تو ہی بہتر جانتا ہے، اور تو ہی ان کے حالات پر گواہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 118 دیکھتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، عزیز یعنی مکمل اتھارٹی رکھنے والا، اور الحکیم یعنی حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بات کر دی ہے، اور اس کا پورا پورا اختیار ہے کہ وہ عذاب دے، لیکن وہ بخش بھی سکتا ہے، مگر کس کو؟ جو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے۔ اب نصارہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے، اس کا اندازہ ہم بخوبی یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ 119 دیکھتے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمائے گا اللہ یہ دن ہے جس میں نفع دے گی سچوں کو، جن میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یعنی یہ جو آیات ہے نا 119 سے لے کے اور 120 تک، تو یہ جو آخری آیات ہیں، یہ ان کو ہم ایک ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ میثاق پورا کرنے والوں پر انعام کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس عظیم دربار شاہی کے سوال و جواب کے آخر میں رب العالمین کا فیصلہ ہے، تمام جہان کے لوگوں کی موجودگی میں اس منظر کے مکالمے کے آخری الفاظ ہیں بہت ہی فیصلہ کن۔ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے قول اور قرار اور عہد و میثاق میں پوری طرح سچے ثابت ہوئے، اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی، زندگی میں وقت اچھا رہا یا برا، ہر حال میں انہوں نے وہ اللہ کی شریعت پر ہی قائم رہے، جیسے کہ سورۃ احزاب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومن لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد سچا کر دکھایا، اور ان میں سے کوئی اپنی مدت پوری کر چکا ہے اور کوئی انتظار کر رہا ہے، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ تو آج کا دن جو فیصلے کا دن ہے، آج کا دن بدعہدوں، خائنوں اور جھوٹے لوگوں کے لیے پھر حسرت اور نامرادی کا دن ہے، اور آج کا دن یعنی یہ روز قیامت، یہ آخری دن، یہ نتیجے کا دن، ان کی کامرانیوں اور کامیابیوں کا دن ہے۔ تو بیسیکلی آج ان کا دن ہے، کیونکہ عہد اور میثاق پورا کیا ہے ان لوگوں نے، تو پھر ان کا تحفہ کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی امیدیں بر آئیں، نہ ختم ہونے والی خوبصورت زندگی، نہ ختم ہونے والی انجوائمنٹ، بغیر کسی ٹینشن کے بے فکری، آرام اور نعمتیں، یعنی ایک بلند درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور بس یہیں پہ بس نہیں کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو مزید درجوں میں بلندی کہ اللہ کی رضا بھی ان کو مل گئی، یعنی ان کے رب نے جو کچھ ان سے چاہا انہوں نے اس کی رضا کے مطابق پورا کر دیا، اور انہوں نے جو امیدیں اپنے رب سے وابستہ کی تھی وہ ان کی توقعات سے ہزاروں لاکھوں درجے اوپر کر کے پوری ہوں۔ اور پھر آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذالک فوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ یہ جو درجات عطا کی، جنت بھی مل گئی، اللہ کی رضا بھی مل گئی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ تو آج اس منظر کو پڑھ کر، بلکہ اس کو دیکھ کر اور کانوں سے سن کر، قرآن کا ایک بڑے خوبصورت انداز بھی ہمارے سامنے آیا، جس نے ہمیں بہت سارے سبق بھی سکھائے اور دل میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ بھی بڑھا دی۔ آخری آیت، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اختتامی آیت جو خاتمہ کلام کے انداز میں نہایت موضوع اور مناسب ہے، اور جو تاثر دل میں بنتا ہے اس کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگی اس کی ہے کہ اللہ واحد الہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، تمام رسول بھی اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور فیصلے اسی کے سپرد کرتے ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔
تو وہ الہ جس کے ہاتھ میں زمینوں اور آسمانوں کی حکومت ہے۔ تو سورت کا مرکزی مضمون دین کی تکمیل ہے، اور دین اللہ کی شریعت کی اطاعت ہے، اس کا حکم ہے، ایک بادشاہ کی حیثیت سے آرڈیننس کتاب الہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور مخلوق ہونے کے ناطے، بلکہ یوں کہیں کہ رعایا ہونے کے ناطے، ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی کا حکم نافذ کریں، کیونکہ جو کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حاکمیت کا مسئلہ اصل میں توحید کا مسئلہ ہے، کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس کو ایک مان کر، تبھی اللہ الہ، حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ قرار پاتا ہے، ورنہ ایسا نہ کرے تو پھر صرف کھوکھلے سے دعوے بن کے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں تو وفاداری کا ٹیسٹ ہے، اور وفاداری کا معیار اللہ کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری صورت کمپلیٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔